अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ओसाफ एबीएन डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद कादर। मेरे साथ आज इब्राहिम अब्बासी मौजूद हैं जो एबीएन न्यूज़ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं और इनकी जो अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है और कुछ अहम जो हकायक हैं वो चेयरमैन पीटीआई ने कल भी और आज भी सहाफ़ियों के साथ जो डिस्कस किए हैं उनमें एक पाकिस्तान ईरान वार का जो अहम मसला है, क्योंकि आज कल हर जबान ज़दे हम 2 दिन से यही मसला है, इसको इंटरनेशनलाइज भी किया जा चुका है और पाकिस्तानी भी इस पर जो है तमाम तर जो सियासतदान हैं वो तशवीश का इजहार कर चुके हैं, क्योंकि इमरान खान सबक जो है वजीर आजम है और वाहिद वजीर आजम है जिन्होंने अपने जो है टेन्योर के अंदर ईरान का दौरा भी किया और ईरान के साथ अच्छे मुरासम थे जो पाकिस्तान के वो इस्टेब्लिश हुए। शाह महमूद कुरैशी भी वहां पे मौजूद थे जो मुतअद्दिद मरतबा ईरान जब वो वजीर खारजा थे तो ईरान का विजिट करते रहे। इस सवाल से इब्राहिम बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई से आपकी किस तरह से गुफ्तगू हुई, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्योंकि कल जो नैब का केस था और आज ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का केस था, इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई के क्या तसुरात थे और जब उन्हें ईरान के मामले में पता चला, क्योंकि वो जेल में मौजूद हैं तो उनको इन मामलात का कम ही इल्म होता होगा, क्या कहना था इस पे चेयरमैन पीटीआई की जानिब से? बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद भाई। पहली बात तो ये है कि कल जो खान साहब से मैंने जो सवाल किया था कि ईरान के हवाले से जो कशीदगी है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। उस वक्त खान साहब को मुझे महसूस हुआ और ये वकला की मैं इसको गलती तस्लीम करता हूँ कि 15-20 मिनट वो वहाँ पे खान साहब के साथ जो है सरगोशियाँ जो है वो करते रहे, लेकिन जो है उन्होंने ईरान के हवाले से इमरान खान साहब को जो है वो गाइड नहीं किया था। आज जो कल मैं ये समझता हूँ जो कल मैंने सवाल किया था उसका जवाब जो है वो आज जो है इमरान खान ने बाकायदा तौर पर जो है वो साफी दोस्तों को उसका जवाब जो है दिया है। खुद ही उन्होंने जवाब दिया है, यकीनी तौर पे आज जो उनके वकला की टीम है उनकी तरफ से बताया गया होगा उनको कि आज जो है वो क्या मामला चल रहे हैं। ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जो कहा, अब वो यकीनन तौर पे जो बात वो करते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई प्रेशर भी हो तब भी वो महसूस नहीं होने देते अपने जो दुश्मन है या अपना मुखालफिन जो है उसको ये चीज़ वो महसूस नहीं होने देते कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है या वो किसी ऐसी सोच रहे हैं जिससे अगले उनके दुश्मन को या उसके जो अपोजिट बंदा है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो पहली बात तो यह खान साहब ने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये हालात यहाँ तक पहुंचे, लेकिन सबसे पहले हमें ये नोट करना होगा, खान साहब ने ये कहा आज कि ये हमें देखना होगा यहाँ तक नौबत कैसे गई। जिस वक्त हम इक़्तिदार में थे, मैं खुद ईरान गया क्योंकि खान साहब की एक पॉलिसी है, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी इस मुल्क को देना चाह रहे थे। वो साथ वो ये कह रहे थे कि मैं खुद ईरान गया, उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे मैंने बात की, हमने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की और खान साहब कभी भी इस हक में नहीं है कि अपने हमसायों के साथ जंग लड़ी जाए, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब किए जाएँ। अच्छा, खान साहब का क्यों इंटरनेशनल लेवल पे भी एक इम्पैक्ट है और भुट्टो के बाद खान साहब दूसरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं जिन्होंने जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए एफर्ट्स किए अपने दौर में। वो उन्होंने तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, मलेशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, क्योंकि सऊदी अरब यूएई के साथ तो ऑलरेडी पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे, दीगर ममालिक के साथ भी। इन दो ममालिक के अपन उनका फोकस था जो कि जो मुस्लिम उम्मा का एक इत्तेहाद बने। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा कि इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उस हवाले से भी खान साहब ने बात की है ताल्लुकात के हवाले से, और क्या जो दीगर हमसाए हैं पाकिस्तान के जिसमें चाइना है, इंडिया है और दीगर जो हमसाए हैं उनके हवाले से भी खान साहब ने कोई मैसेज दिया है आज की समात में? जी बिल्कुल, खान साहब ने जिस वक्त ये सवाल किया था तो खान साहब ने ये कहा था कि अगर हमने तरक्की करनी है, ये पहले भी उनका मौक़िफ़ जो है वो रह चुका है, तो हमें हमसायों के साथ जो है ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। एक सवालिया अंदाज में उन्होंने अपना एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए क्या हम सारी ज़िंदगी लड़ते रहेंगे। ये बड़ा अहम जो है वो उनका सवालिया किस्म का जो जवाब था। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जो भूल गए, ये इस वक्त मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो हुकूमत है, इन्होंने उसको जो है वो टाउन करते हुए कहा कि शायद ये भूल गए हैं कि हमने जो तरक्की करनी है, जो हमने जो तजारत करनी है वस्ती एशिया के साथ, क्योंकि वस्ती एशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान उनके साथ तजारत करता है, तो वो काबुल के ज़रिए ही होनी है। अगर यकीनी बात, अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की तजारत का बड़ा नुकसान होगा। तेहरान के साथ भी इनके मामला अगर ख़राब चलते हैं तो वहाँ से भी जो तजारत वाला मामला है वो भी डैमेज होगा, जिससे हमारी मईशत जो है वो उसको नुकसान पहुँचेगा। और उस खान साहब ने मईशत के हवाले से जो बात की थी वो बहुत अहम बात थी
اوورسیز پاکستانی کے اوپر انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1 کروڑ سے زائد اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمیں اس طرح کوئی بھیک اگر ہم مانگیں گے تو ہمیں کوئی پیسے جو ہے وہ نہیں دے گا، صرف پاکستان کے اندر رول آف لا لانے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کے اندر رول آف لا اگر آ جاتا ہے تو 1 کروڑ پاکستانی میں سے صرف 5 لاکھ پاکستانی بھی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو پاکستان کو کسی دوسرے ملک کی مدد کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اچھا، میرے خیال سے جہاں تک آپ نے بات کی تو یہ 1 کروڑ جو پاکستانی ہیں، خان صاحب کا یہ اشارہ تھا کہ جو بیرون ملک ہے اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق ہی ہوگا۔ تو ابراہیم، دوسرا یہ بتائیے کہ خان صاحب کی نظر میں، کیونکہ انہوں نے ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی ہے کل بھی صحافیوں کے ساتھ اور آج بھی، آپ نے کیا سمجھا ہے کہ خان صاحب پاک ایران جو یہ تنازع کھڑا ہوا ہے اس کا بہتر حل انہوں نے کیا بتایا ہے، کس طرف جو ہے ڈائریکشن دی ہے؟ ایک جو طبقہ ہے اس کی جانب سے ریٹیلیٹ کرنے کا بھی کہا جا رہا تھا اور آج پاکستان نے ویسا ہی کیا، کیونکہ جب ملکی سلامتی پہ بات آتی ہے تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے اس سے پہلے اس اپنے عزم کو رکھتا ہے، اپنی حفاظت کو رکھتا ہے، جو قومی سلامتی ہوتی ہے اس کو رکھتا ہے، اور پاکستان نے آج ایسا ہی کیا۔ پاکستان کی جانب سے بھی جواب دیا گیا، اور جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گرد تھے ایران میں ان کو نشانہ بنایا گیا اور آج ان پہ بھی میزائل گرائے گئے پاکستان کی جانب سے۔ تو عمران خان کی نظر میں اب اس کا کیا حل کیا تھا؟ آپ نے اس بات کا نچوڑ کیا نکالا ہے جو تمام تر ایران کے معاملے میں عمران خان نے آج گفتگو کی ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی جو شروع سے جو پالیسی رہی ہے، جس وقت وہ گورنمنٹ میں تھے، گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے، وہ ہمیشہ وہ جنگ کے خلاف رہے۔ اس لیے جو خان صاحب کا جو اگر ہم ان کی بات کا کل والی گفتگو کا اور آج کا جو ہے وہ نچوڑ نکالیں خان صاحب کی ایران کے حوالے سے گفتگو، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں بطور صحافی، وہ یہ ہے کہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں ان کا نچوڑ نکالنا چاہیے، اس کی وجوہات جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تنازع یہ اس وقت کھڑا ہوا ہے۔ اور وہ یقینی طور پہ خان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا، عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ ہمسایوں کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب نہ ہوں۔ پاکستان کے اوپر اس وقت بہت مشکل وقت چل رہا ہے، معیشت پاکستان کی نیچے جا رہی ہے، پاکستان کے اندر ایک سیاسی عدم استحکام بھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں اگر اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جو پاکستان کی آرم فورسز نے آج کارنامہ کیا ہے وہ بھی ایک بڑا تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ منہ توڑ جواب دینا، چاہے کوئی بھی ہو جو ملک کی سالمیت کے خلاف آواز بلند کرے گا، پاکستان کے حدود کے اندر وہ انٹرفیئر کرے گا، اس کو اسی طریقے سے جواب دینا پاکستان کے لیے، پاکستان کی آرم فورسز کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور خان صاحب کے مطابق جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات مذاکرات کر کے ان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے خان صاحب نے جو ہے ان کی باتوں سے یہ فیل ہو رہا تھا، ان کے ماضی کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ یہی چاہیں گے کہ جو جن کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ بات کریں، جو آپ کے ساتھ سختی کرتے ہیں ان کے خلاف آپ ریٹیلیٹ کریں، جس طرح کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں بھارت کے خلاف کیا تھا۔ اچھا، تو خان صاحب پہ ایک جانب اتنے سارے کیسز چل رہے ہیں، اس کے باوجود بڑا خوش آئندہ کہ جو ملک کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی حلقے ہیں، وہ اس پوائنٹ پہ ایک ہیں کہ جو قومی سلامتی ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے خان صاحب نے اپنے دور میں جو میرے پاس انفارمیشن پہنچی ہے، افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے کہ پاکستان کی جو ترقی ہے وہ افغانستان میں امن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور کوئی شاہ محمود قریشی کی جانب سے آج میری انفارمیشن کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ پاک افغان کا جو بارڈر ہے اس پر اینٹوں کی دیوار لگانے کی بات چل رہی ہے، تو اس طرح آگے معاملات نہیں بڑھیں گے۔ تو اس کی کیا حقیقت تھی شاہ محمود قریشی کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے؟ پاک افغان تعلقات پہ کیا آج گفتگو ہوئی ہے جیل میں؟ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ افغانستان بھی پاکستان کا ہمسایہ ہے اور اس کی جو باؤنڈری ہے یا اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ریلیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس سینس میں کہ کیونکہ بارڈر بہت لمبا پاکستان کا اور افغانستان کا ملتا ہے، تجارت ہوتی ہے، لوگوں کا وہاں سے آنے جانے کا سلسلہ دوسرے ملکوں کے نسبت پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے افغانستان کے حوالے سے جو خان صاحب یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کی بہتری کے لیے افغانستان کے اوپر ایک دوحہ کے اندر کانفرنس کروائی تھی، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خان صاحب لے رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو امریکہ کی فوجیں وہاں سے نکالی گئی تھی اس میں بھی خان کا بہت کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا اہم رول تھا۔ دوسری جانب اگر یہ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی بھی تعلقات خراب ہوں گے کسی بھی ملک کے ساتھ، چاہے وہ افغانستان ہو، بھارت ہو یا ایران ہو، پاکستان کی معیشت کے اوپر بڑا اثر اس چیز کا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اتنا بھاری بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکے۔ اور پاکستان کے خان صاحب نے اپنے ٹینیور کے اندر جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو
ہمارا ملک جو ہے یا پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جس وقت تک جو ہے وہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا خان صاحب کا یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے اپنے افغانستان کے ساتھ تعلقات تو ایک تو بہتر کرنے اور ساتھ میں جو تجارت والا معاملہ ہے اس کو بھی بہتری کی طرف لے کے جانا, اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کو بات چیت سے جو ہے وہ حل کرنا ہے. اور دوسری جانب شاہ محمود قریشی ہیں, وہ بھی اپنے دور میں اپنے ٹینیور میں جو وہ وزیر خارجہ تھے انہوں نے ایران کے دورے بھی کیے, انہوں نے افغانستان بھی دورے بھی کیے, طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں بھی وہ بدستور جو ہے وہ شریک رہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے خارجہ پالیسی کو ایک نئی روپ میں لے کے آنے کی کوشش بھی کی تھی. اچھا ابراہیم, حب الوطنی پہ تو کوئی کسی کا اعتراض نہیں ہے, کیونکہ جب بھی پاکستان کی قوم پہ کوئی سخت وقت آیا ہے تو تمام قوم یکجٹ ہو جاتی رہی ہے, تمام سیاسی جماعتیں, تمام حلقے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں, ہوتے ہوئے پہلے بھی دکھائی دیتے تھے اور آج بھی اسی طرح ہے. جب آج کیونکہ فواد چودھری بھی نیب کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے بھی یہی میسج دیا ہے کہ ہمارے جو اندرونی جو معاملات تھے, اختلاف تھے, لیکن اب جو بیرونی حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو فوقیت ہے وہ تمام تر جو مرکز ہے اور اٹینشن ہے وہ ساری جو ہے وہ بیرونی حملے پہ چلی گئی ہے. ہم اپنے جو اندر کے انتشار ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. اس میں تو تمام تر لوگ اکٹھے ہیں, لیکن آپ کورٹس پہ کور کرتے ہیں, ہائی کورٹ کور کرتے ہیں, تو اس حوالے سے عمران خان کے کیسز کے حوالے سے بھی, کیونکہ ناظرین کو تھوڑا بہت آج آپ انفارم کر دیں کہ عمران خان کے کیسز کا کیا سٹیٹس ہے, توشہ خانہ میں ہائی کورٹ میں کیا سٹیٹس ہے, اور جو دوسرا نیب کا کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس, اس میں عمران خان کا کیا سٹیٹس ہے, آج کیا ڈیولپمنٹس نہیں آئی ہیں, اور جیل ٹرائل کے حوالے سے بھی آپ کے پاس جو مزید کارروائی کے حوالے سے انفارمیشن ہے وہ بھی ناظرین کو ضرور بتائیے گا, کیونکہ عمران خان کے چاہنے والے جہاں ان کی حب الوطنی کا سننا چاہتے ہیں تو جو آج کل ان کے جن کیسز کا وہ سامنا کر رہے ہیں لازمی طور پر ان کیسز کے بارے میں بھی انفارمیشن جو ہے وہ سننا پسند کریں گے. تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس انفارمیشن سے؟ جی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنیادی طور پر آج دو عمران خان صاحب کے جو کیسز تھے, ایک 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ تھا اور دوسرا توشہ خانہ والا معاملہ تھا. 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو ہے سماعت نہیں ہوئی. دوسری طرف اگر ہم بات کریں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے, اس میں جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی کہ جو جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دیا جا سکے, اور لطیف کھوسہ صاحب اس کیس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے پیش ہوئے. ان کی دو درخواستیں جو تھیں وہ دائر کی گئی تھیں. اب جس وقت سماعت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا, کیونکہ نوٹسز نہیں ہوئے تھے, اس وجہ سے دوسری پارٹی جو تھی وہ نہیں آئی تھی, تو اس سلسلے میں لطیف کھوسہ صاحب نے ہی اپنے جو ہے دلائل کا آغاز کیا اور دلائل انہوں نے جاری رکھے. دو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جو تھا وہ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر اس بینچ میں شامل تھے. تو جو اعتراضات اٹھائے گئے جو جج کی تعیناتی کے حوالے سے, احتساب عدالت کے جو جج ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے جو ہے سوالات اٹھائے گئے, لیکن میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا کہ ہمارے سامنے اس وقت جج کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے, البتہ جیل ٹرائل کے حوالے سے آپ جو بات کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر لطیف کھوسہ نے اپنے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو نوٹیفیکیشن جیل ٹرائل کا توشہ خانے کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے وہ 1 مہینہ پہلے جاری کیا گیا اور 20 نومبر کو جو ہے وہ جاری کیا گیا, اور دوسری طرف جو ٹرائل ہے یا ریفرنس جو فائل کیا گیا وہ 28 فروری کو جو ہے وہ ڈالا گیا. اس میں یہ عجیب بات یہ لگی کہ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ حکومت کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جانا ہے اور یہ ڈراپ بھی تو ہو سکتا تھا, جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ بات کریں اس کے بعد کوئی مزید بھی کوئی اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جیل کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہونا, جس کے بعد لطیف کھوسہ نے کہا اس کے اوپر ہمارا یہ موقف ہے کہ اس طرح دیگر دوسرا کوئی نوٹیفیکیشن وزارت قانون کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا. جس کے اوپر میاں گل حسن اورنگزیب نے حیران ہو کے کہا کہ 11 نومبر کو تو ہم نے ایک تحریری فیصلہ جاری کیا تھا, اس کے اندر تو ہم نے ساری ہدایات دی تھی, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر احتساب عدالت کے جج کے حوالے سے بات شروع ہوئی, تو انہوں نے پوچھا لطیف کھوسہ صاحب سے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد میں احتساب عدالتیں کتنی ہیں. تو لطیف کھوسہ کو اس معاملے میں علم نہیں تھا, انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو نہیں پتہ, لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ فیصلہ ہے یا پھر یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر عدالت نمبر 1 لکھا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جسٹس گلزار حسین کا سابق چیف جسٹس گلزار حسین کا انہوں نے نام لیا. انہوں نے کہا کہ جس چیف جسٹس کا آپ نے نام لیا ہے اسی چیف جسٹس نے جو ہے وہ 3 مزید احتساب عدالتوں کی جو ہے وہ منظوری دی تھی, لیکن وہ آپ کی حکومت میں نہیں بنائے گی. اگر یہ نہیں ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہی ہیں. جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں اس وقت کیونکہ اسپیشل عدالتوں کے جو ججز تھے ان کا فوکل پرسن تھا, تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کو انفارم کروں کہ وہ احتساب عدالتیں نہیں بنائے گی اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ
ڈلتی ہے. آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی کہ وہ جو عدالتیں بنائی گئی تھی وہ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ان کو منظور کر کے ان کے مطابق جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے اس طرح نہیں کیا. جس میں لطیف کھوسہ نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت میں آپ کے سامنے حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ ایک کالے کوٹ میں آیا ہوں, وکیل کے طور پہ جو ہے وہ میں پیش ہوا ہوں. پھر توشہ خانہ کے کیسز کے حوالے سے بات کی. لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ جو گھڑیاں لی گئی ہیں لیکن دوسری طرف گاڑیاں لی گئی ہیں ان سے کسی نے پوچھا نہیں ہے, جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ توشہ خانہ بنیادی طور پر یہ حکومت کی تجوری ہوتی ہے. اس تجوری کا جو محافظ ہوتا ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوتا ہے, اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیا وہ اس نے دروازے کھول دیے کہ جس کو دل آئے وہ آگے لوٹ لے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 20% یا 50% لوگ دے کے جو ہے تجوری کو لوٹنا شروع کر دیں. اس کی ذمہ داری جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ہے. اچھا, عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو شارٹ سی جو انفارمیشن ہے وہ دینے کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. عمران خان کے خلاف اس وقت جو ہے وہ 4 جو کیسز ہیں وہ اڈیالہ جیل میں چل رہے ہیں. وہ غیر شرعی نکاح کا پہلا کیس ہے جسے سول جج قدرت اللہ سن رہے ہیں. دوسرا کیس ان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس ہے, نیب کا کیس ہے, یہ اس کو جج محمد بشیر سن رہے ہیں. اور تیسرا کیس جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس ہے, اس کو بھی جج محمد بشیر سن رہے ہیں. اور چوتھا کیس جو اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کا کیس ہے, اس کو جج ابو الحسنات سن رہے ہیں. اور ان میں اگر سٹیٹس آپ کو بتاتا چلوں تو جو غیر شرعی نکاح کیس ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے, اور اب گواہان کی طلبی کا جو ہے وہ مرحلہ اس پہ یہ اس کیس کا جو ہے ٹرائل وہ پہنچ چکا ہے. اگر دوسری جانب بات کی جائے القادر ٹرسٹ کیس میں تو اس میں فی الحال جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور جو ان کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی, اور جو دیگر 6 ملزمان ہیں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اس کارروائی میں. اور تیسرا کیس توشہ خانہ سے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس میں جو ہے وہ 15 کے قریب جو ہیں وہ گواہ تھے, ان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں. اور چوتھا جو کیس عمران خان کے خلاف سائفر کا کیس چل رہا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت اس کو جو ہے وہ اس میں ٹرائل ہو رہا ہے. جج ابو الحسنات جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں پورے کو. اس کیس میں جو ہے 15 جو گواہان ہیں اس کا ان کا بیان قلم بند ہو چکا ہے. 28 جو ہے وہ کل گواہان ہیں اس کیس میں عمران خان کے خلاف. لیکن آج جو سب سے اہم گواہ تھے اعظم خان, جو اس وقت جو تھے پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم کے جب عمران خان وزیر اعظم تھے, آج ان کا بیان جو ہے وہ قلم بند ہو چکا ہے. اور آج کے بیان میں جو جب وہ بیان ریکارڈ کروانے آئے, کیونکہ 2 دفعہ پہلے وہ اس کیس میں اپنا جو بیان ہے وہ قلم بند کروا چکے تھے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وہ تمام تر کارروائی قلم قرار دی گئی تھی, جس کے بعد ریمانڈ بیک کیا گیا تھا اور دوبارہ جو ہے وہ تمام تر گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے. آج جب اعظم خان بیان اپنا ریکارڈ کروانے کے لیے آئے تو وزیر خارجہ جو سابق وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی, ان کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ ان سے حلف پر جو ہے وہ بیان ریکارڈ کیا جائے, اور اسی طرح ہوا. حلف پہ ہاتھ رکھ کے آج اعظم خان نے عدالت میں اپنا جو بیان تھا وہ قلم بند کروایا, اور یہ بھی بتایا کہ جو ان کا 164 اور 161 کا بیان تھا وہ حلف پر جو ہے وہ قلم بند نہیں ہوا تھا. اس کے حوالے سے آج انہوں نے جو حقائق سامنے رکھے ہیں کہ جو وزارت جو خارجہ کے سیکرٹری تھے ان کی جانب سے سائفر کی کاپی دی گئی, اور میں نے وہ وزیر اعظم کو پہنچائی. وزیر اعظم کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر خارجہ پہلے ہی اس بارے میں مجھ سے جو ہے گفتگو کر چکے ہیں, کیونکہ وزیر خارجہ ہی وہ پوسٹ ہوتی ہے, وہ بندہ ہوتا ہے جو جتنے بھی باہر کے امور ہوتے ہیں ان کو جو سائفر آتے ہیں یا سائفر جاتے ہیں یا باہر کی دنیا کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے. ساتھ ساتھ اس کے پاس پہلے انفارمیشن آتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری کے پاس آتی ہے, تو وہ جو سائفر کی کاپی تھی وہ عمران خان صاحب کو دی گئی. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس وقت جو اعظم خان نے بتایا یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو بیرونی مداخلت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے, اور یہ جو پاکستان میں موجود عناصر ہیں ان پہ یہ زور دیا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرو. اس میں اعظم خان کی جانب سے اگر بات کی جائے تو ان کے پورے بیان میں صرف ایک جو نقطہ تھا وہ عمران خان کے خلاف آیا کہ انہیں سائفر کی کاپی دی گئی اور وہ واپس نہیں کی گئی. حالانکہ جب یہ کیس بنا تھا تو یہ اسی پہ ریلائی کر رہا تھا, لیکن بعد میں اس کیس کی ڈائریکشن دوسری طرف چلی گئی. اس کیس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو سیکشن 5 اور 9 کے ساتھ جوڑا گیا کہ جو باہر بیرونی طاقتیں ہیں, جو دیگر ممالک ہیں, پاکستان دشمن طاقتیں ہیں, انہیں اس سے فائدہ پہنچا. اور اعظم خان نے یہ بھی بتایا کہ جب بنی گالہ میں یہ اجلاس ہوا تو اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ وفاقی حکومت اس کو جو ہے
ڈی کوڈ کرے گی، اور وفاقی حکومت نے جو کابینہ کا اجلاس تھا وہ بلایا، اس میں جو ہے ڈی کوڈ کیا گیا، اور جو امریکہ ہے اسے ڈیمارش کرنے کا بھی اس میں کہا گیا تھا۔ تو یہ مختصر سی جو تھی وہ عمران خان کے خلاف کیسز کا احوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور ابراہیم عباسی کو۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔